बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी कोर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। शायद जो यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो दो लेक्चर्स एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि हमने दो लेक्चर्स जो है उनको रिपीट किया था, इसलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा शो हो रहे हैं। बहरहाल बेसिकली ये लेक्चर नंबर 20 है। आज हम देखेंगे जुमला फेलियर। इससे पहले हमने जितने भी जुमले पढ़े हैं वो सब जुमला इस्मिया होते हैं, जुमला इस्मिया थे। और जुमला फेलिया की जो तारीफ, जुमला इस्मिया की जो तारीफ आपको बताई गई थी, वो किसी को याद है? जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? याद है किसी को? जो जुमला इसम से शुरू हाँ जी। जो जुमला इसम से शुरू हुआ वो इस जुमला इसमिया है। जी, जो जुमला इस्म से शुरू हो रहा हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, और जो जुमला फेल से शुरू हो रहा हो उसे जुमला फेलिया कहा जाता है। तो जुमला फेलिया की क्या तरतीब होती है? अब जब कोई फेल होता है तो उसका कोई फाइल भी होता है। ठीक है, अमूमन ऐसे होता है कि कोई फाइल भी होता है, और बगैर फाइल के तो फेल होता नहीं है, ये तो आपको पता है। ठीक है, और फिर उसका मफऊल भी होता है। मफऊल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़ाइल होना ज़रूरी है। और ये फ़ाइल समटाइम्स जो है वो फेल के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है, वो बाद में हम देखेंगे। बहरहाल अभी फ़िलहाल आप ये ज़हन में रखें कि जुमला फेलिया के तीन पार्ट्स होते हैं: फेल, फाइल और मफूल। और ये और इनकी यही तरतीब होती है जो सामने आपके लिखी हुई है। अमूमन ये इस तरतीब से आते हैं, लेकिन ये तरतीब चेंज भी हो सकती है। तो हम इसकी कोई मिसाल देखते हैं। फेल हम कोई लगाते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जैद ने अली को मारा। इसमें अब उर्दू में देखें तरतीब थोड़ी डिफरेंट है। फाइल पहले आ रहा है, जो काम करने वाला होता है वो पहले उसका जिक्र किया जाता है, उसके बाद मफूल का जिक्र किया जाता है, उसके बाद एंड पे जाके फेल आता है। ठीक है, तो ये उर्दू में तरतीब थोड़ी डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको हम तरतीब देंगे अरबी के लिहाज से। तो फेल पहले आएगा। मारा का फेल क्या होता है? उसने मारा। कत्ल है। नहीं, वो कत्ल नहीं किया, अभी अभी उसे हल्का सा मारा है बस। ज़राबा। ठीक है, ज़राबा। अब हम लगाएंगे फाइल। इसमें फाइल क्या है? जैदुन। जैद फाइल है, जैद मार रहा है। जैदुन आलियन। अब यहाँ पे आप देखें, जईद जो है, यानी फाइल जो है वो मरफू है, और जो मफऊल है वो मंसूब है। तो ये रूल है कि जो फाइल है वो हमेशा मरफू होगा, और जो मफऊल है वो हमेशा मंसूब होगा। मफऊल को हमेशा मंसूब लिखा जाता है, ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, जुमले के अंदर ये इनकी पहचान होती है कि अगर फेल के बाद मरफू इसम आ रहा है तो वो फाइल होगा, और अगर मंसूब आ रहा है तो वो मफूल होगा। अगर हम इनकी तरतीब बदल देंगे तो इनके माने भी बदल जाएंगे। यानी अगर हम अली जन के बजाय अली जुन कर दें, और जई दुन के बजाय जई दन कर दें, तो होगा क्या कि अली फाइल बन जाएगा और जैद मफूल बन जाएगा। और इसका मतलब भी उल्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा कि अली ने जैद को मारा। ये फाइल हमेशा मरफू होता है, और मफूल जो है वो मंसूब होता है। अहमद एक ने सेब खाया। एक और मिसाल देखें। अकाला, खाने की अरबी होती है, खाने का फेल है अकाला। फाइल क्या है? फाइल क्या है? अहमद। अहमदु। ये अहमद जो है ये ममनू अल्फाज में आता है। अहमद के वजन पे जितने भी ये देखें, अब वजन का तो आपको पता चल गया है ना। अ, अब मैं अगर वजन का लफ्ज बोलूँ तो आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। अहमद, अहमद, ये अहमद नहीं बल्कि अहमद लफ्ज होता है।
احمد کے سٹینڈرڈ پہ، اس کے وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ سب ممنوع ہوں گے، ٹھیک ہے؟ احمد، اکبر، احسن، اجمل، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ سارے الفاظ ممنوع ہوں گے۔ اور ممنوع آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ممنوع من الصرف، اس پہ اس کی آخر پہ تنوین نہیں آتی، ایک حرکت آتی ہے، اور مجرور حالت میں اس کے نیچے زیر نہیں آتی۔ یہ یاد ہے نا آپ کو یہ؟ تو یہ احمد جو ہے یہ فائل ہے، اور سیب کی کیا عربی ہے؟ التفاح، التفاح، یعنی تفاح، یہ سیب کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے اسے منصوب بنانا ہے، تو اکل احمد التفاح، اکل احمد التفاح، احمد نے سیب کھایا۔ حسن نے کتاب پڑھی، پڑھنے کی کیا عربی ہے؟ پڑھنے کی عربی کسی کو یاد ہے؟ قرات سے ہے۔ اقرا، اقرا، نہیں، وہ تو اقرا کا تو مطلب ہوتا ہے پڑھو۔ آپ نے تین تین قرا، الفاظ پہ مشتمل ایک ورب بنانا ہے، روٹ ورڈ ڈھونڈنا ہے، تو وہ ہے قرأ، ٹھیک ہے؟ قرأ۔ اب فائل کون ہے؟ فائل کیا ہے؟ حسن، 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 جی، قرأ حسن، اور مفعول کیا ہے؟ کتابن، الکتاب، یا کتابن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر اسے نکرہ رکھنا ہے۔ اگر معرفہ بنانا ہے تو معرفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو قرأ حسن الکتاب، حسن نے کتاب پڑھی۔ عثمان نے سبق لکھا، عثمان نے سبق لکھا، یہ کون بنائے گا؟ اس کی عربی کون بنائے گا؟ ٹرائی کریں۔ کتبہ لکھا، جی ٹھیک ہے۔ عثمان، اور اور سبق، سبق، درس، سبق درس، ہاں جی، الدرس، درس، درس، درس۔ اچھا، اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان جو لفظ ہے یہ بھی ممنوع ہے، اس میں بھی ایک تنوین، ایک پیش آئی ہے، ایک حرکت آئی ہے۔ تو یہ عثمان کے وزن پہ آنے والے جتنے الفاظ ہوں گے، جتنے اسما ہوں گے، وہ سب ممنوع ہوں گے، ٹھیک ہے؟ عثمان، نعمان، حسان، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ممنوع ہوں گے۔ لڑکے نے پانی پیا، سر درسا کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، درسا ہی رہے گا؟ یہ الف لام ہے نا، یہ الف اچھا، لام کی وجہ سے تنوین نہیں ہے۔ جی، لڑکے نے پانی پیا، کون بنائے گا؟ کوئی اور ٹرائی کرے؟ فلک ناز آپ پڑھ دیں، آپ ٹرائی کریں۔ قرۃ العین، اچھا فلک ناز آپ کر لیں۔ قرۃ العین آپ کریں۔ سکنا، پینا، سکنا ما، سکن، سکنا، شریبا، پینے کا ہوتا ہے شریبا، ش- ٹھیک ہے، شریبا، 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 ولدو، جی، ماء، 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 ما ان مفعول ہے نا، تو اس پہ زبر آئے گی، ما ان۔ اور اس میں الماء بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم جو لفظ بولنا چاہ رہے ہیں، ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں، وہ مفعول جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں، یہ معرفہ بتانا چاہ رہے ہیں یا نکرہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو اگر تو معرفہ ہو تو پھر ہم ال لگائیں گے، اگر معرفہ نہیں ہے تو ال نہیں لگائیں گے۔ قاسم نے قرآن حفظ کیا، حافظ قاسم القرآن۔ داود نے جالوت کو قتل کیا،
جی فلک ناز آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ जी। جی بنائیں جی. قتل ٹھیک ہے. داؤد جالوت. جالوت. اس پہ جالوتو ہے جالوتا ہے؟ جالوتو نہیں. زبر لگائیں گے. ہاں مفعول ہے نا، جالوت مفعول ہے اچھا نا. جی 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 زبر لگائیں. جی تو یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہے، قتل داود جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کیا. اللہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، خلق اللہ الانسان. اچھا اب اگر اس کو ہم اس ایک جملے کو دیکھیں، اگر ہم یہاں پہ اللہ اور انسان کی حرکات کو بدل دیں آپس میں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے بجائے اللہ بول دیں اور انسانوں کے بجائے انسان نہ کے بجائے انسانوں بول دیں تو کیا ہوگا؟ انسان نے اللہ کو پیدا کیا، معنی ہاں چینج ہو جائے. معنی اپوزٹ ہو جائے گا. تو یہ اس سے اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ صرف زیر زبر تبدیل کرنے سے معنی میں کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور قرآن کریم کو پڑھتے وقت ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے. یہ زیر زبر جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. اچھا فعل دو طرح کا ہوتا ہے، لازم اور متعدی. لازم اور متعدی میں کیا فرق ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہے جس کے ساتھ مفعول نہیں آتا، جس کے ساتھ مفعول آنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ضروری کیا مفعول آتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ جلس زید، زید بیٹھا. ٹھیک ہے، تو اب زید بیٹھا اس کے ساتھ مفعول لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مفعول ریکوائرڈ نہیں ہوتا اس کے ساتھ. زید بیٹھا یہ بات کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قام زید، زید کھڑا ہوا، تو یہ بھی بات کمپلیٹ ہے، اس کے ساتھ مفعول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ایسے افعال جن کے ساتھ مفعول نہیں آتا ان کو فعل لازم کہا جاتا ہے، اور وہ افعال جن کے ساتھ مفعول آنا ضروری ہوتا ہے، مفعول نہ آنے سے معنی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، پورا پورا میننگ نہیں دیتا وہ جملہ، اس کو متعدی کہا جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے جتنے بھی جملے پڑھے تھے وہ سب فعل متعدی تھے. ٹھیک ہے، ان سب کے ساتھ مفعول آ رہا تھا. ایک اور مثال اس کی یہاں پہ آپ کے سامنے ہے، نصارہ زید ضعیفا، زید نے زید نے ضعیف کی مدد کی. ٹھیک ہے. یہ لازم اور متعدی سمجھ آ گیا آپ کو؟ آ گیا نا؟ جی اچھا. ضرب زید الثعبان، ثعبان کہتے ہیں سانپ کو. ٹھیک ہے. یہ ثعبان لفظ قرآن میں بھی آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے جب عصا پھینکا تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ ایک اژدہا بن گیا، ایک سانپ بن گیا. زید نے سانپ کو مارا. اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ اس نے سانپ کو مارا، یعنی ہم فاعل استعمال نہ کرنا چاہیں اور ہم یہ کہنا چاہیں کہ اس نے زید کو مارا، سوری تو زید کو اس نے ہٹا سانپ کو مارا، تو ہم کیا کیا کریں گے؟ ہم زید کو ہٹا کے زید کو ہٹا دیں گے. یہ بن جائے گا ضرب الثعبان. ضربہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضربہ اس نے مارا. معاذ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہوا کا جو ضمیر ہے
یہ یہ پوشیدہ ہوتا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ سے یہ کوئی کہے کہ ضرب الثعبان فعل جملہ فعلیہ ہے، لیکن اس میں تو فاعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل کدھر ہے؟ تو ہم کہیں گے فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے ضربہ کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ ہوا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ضرب الثعبان، اس نے ثعبان کو، سانپ کو مارا۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں خلق الانسان، خلق الانسان، تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ اس نے اس پیدا نے کیا۔ پیدا کیا، تخلیق کیا، ہاں، اس نے بشر انسان کو تخلیق کیا، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ اب اگر ہم ضرب الثعبان نہ ہے نا، تو اگر ثعبان نہ کو ثعبانو بنا دیں تو کیا ہوگا؟ سانپ نے اس کو مارا، نہیں، اس نہیں مان آئے لے۔ گا یہاں پہ۔ اگر ہم ضربہ کے بعد فاعل لگائیں گے کوئی اسم، ٹھیک ہے، کوئی اسم اگر فعل کے بعد کوئی اسم ہم مرفوع لگائیں گے تو وہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر مرفوع اسم نہیں لگا رہے ہم، تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل چھپا ہوا ہے فعل میں۔ اگر ہم الگ سے لے آئیں گے مرفوع حالت میں، تو وہ پھر چھپا ہوا نہیں رہے گا، وہ پھر سامنے آ جائے گا۔ جیسے ضرب الثعبان ہے نا، تو یعنی اگر ہم ثعبان لکھتے ہیں، مرفوع لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہو جائے گا سانپ نے مارا، ٹھیک ہے۔ بات یہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ پچھلا جملہ دیکھیں یہاں پہ، یہ والا، یہاں پہ دیکھیں ضرب زید، زید نے مارا، ایسا ہی ہے نا؟ ضرب زید، زید نے مارا۔ لیکن اگر ہم یہاں سے ثعبان کو ختم کر دیتے ہیں اور زید کو زیدن کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب بن جائے گا؟ ضرب زیدن، زید نے مارا، نہیں، نہیں زیدن ہے نا، دن ہے تو پھر وہ مفعول ہے۔ زید من- کو مارا ہوئے گا۔ ہاں، اس نے زید کو مارا۔ بس یہ تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے، یہ سمجھنے والا ہے کہ فعل کے بعد جب کوئی مرفوع اسم آ جائے گا تو وہ فاعل ہوگا، وہ اسم جو سامنے آ رہا ہے وہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ ضرب الثعبان اگر ہم کرتے، تو ثعبان جو تھا وہ فاعل بننا تھا، اور اس کا مطلب یہ بنتا کہ سانپ نے مارا۔ اب یہاں پہ تو ثعبان جو ہے یہ منصوب حالت میں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ منصوب جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا، مفعول ہوتا ہے۔ تو جو فاعل کی طرح ہے، پھر فاعل جو ہے وہ اس فعل کے اندر چھپا ہوا ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں مستتر، فاعل مستتر، چھپا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو فاعل جو ہے وہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے کیا؟ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ اس نے سانپ کو مارا۔ اچھا، اب اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ ان دو بندوں نے سانپ کو مارا، ان دو بندوں نے سانپ کو مارا، تو کیسے کہیں گے؟ ضرب رجل ثعبان، ہوما، اس کو ہم یہ کریں ضربان، گے، ہاں اس کو ہم یہ کریں گے ضربا کے آگے الف کا اضافہ کر دیں گے، یہ بنے گا ضربا، ٹھیک ہے۔ ضربا الثعبان، ان دو نے، ان دو نے سانپ کو مارا، ٹھیک ہے۔ ان دو نے سانپ کو مارا۔ اس میں ضربا جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ جو الف کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ جو الف کا اضافہ ہو رہا ہے یہ فاعل ہے، اور الثعبانہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ اور یہ جو الف ہے یہ فاعل، یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ ہما کی طرف، یعنی اس الف سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ
हुमा का फाइल है। अच्छा, ये एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस क्लास को आपका समझना, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इसे समझेंगे। मतलब अगर 70-80% या 100%, बिल्कुल भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर आपको ये 30-40% भी समझ आ जाता है तो ये सिर्फ आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, ये आप ये समझ लें कि इस कोर्स का हिस्सा है ही नहीं। हम इस कोर्स से हट के कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट कोर्स पता नहीं हम कब शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेवल, तो उससे पहले कम से कम आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया हो, जो कुरान पढ़ने में आपको मदद देंगी, कुरान को समझने में। तो ये ज़राबा, उन दो ने सांप को मारा। आपको पता है काला का क्या मतलब होता है? काला, उसने कहा। काला उसने कहा, ठीक है। अगर हम ये कहें काला, आगे अलिफ लगा दें, काला, इसका क्या मतलब होगा? उन्होंने कहा। उन दो ने कहा, ठीक है, ये हुमा का जमीर लगेगा ना। उन दो ने कहा। तो ये जब हुआ था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने उनसे जन्नत में जब उन्होंने वो फल खा लिया था उस दरख्त का, तो उन्हें जब अपनी नदामत का एहसास हुआ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि काला रब्बना ज़लमना अनफुसना। आप देखें वहां पे काला नहीं बोला, काला बोला है। क्यों काला बोला है? क्योंकि ये दो लोग थे ना, हजरत आदम और हवा दो थे, तो उन दो के लिए काला का लफ्ज आया है कि उन दोनों ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, ठीक है। इसी तरह अब अल्लाह ताला ने जब उनको जन्नत में जाने का हुक्म दिया, क़ाल या आदम अंत आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुका जन्नता व कुला। कुल, कुल का मतलब होता है खाओ। तो जब कुला बोला, अलिफ आगे लगा दिया, तो ये तुम, इसका मतलब हो गया तुम दोनों खाओ, ठीक है। तो ये मैं बताने का ये मकसद है कि अलिफ जब फेल के साथ जुड़ जाता है तो ये दो के माने में आता है। तुम दो, उन दोनों ने शाम को मारा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम हो यानी वो ज्यादा लोग हों, मारने वाले ज्यादा लोग हों, तो हम क्या करेंगे? हम ज़राबा के आगे वाओ अलिफ का इजाफा करेंगे, वाओ और अलिफ का इजाफा करेंगे। ज़राबू अस्वाबाना। इसमें फाइल ज़राबा फेल है, और ये वाओ अलिफ जो है ये फाइल है। ये फाइल हम की तरफ रुजू कर रहा है, और अस्वाबाना मफूल है। उन सब ने शाम को मारा, ठीक है। उन सब ने शाम को मारा। ये आपको याद रहेगा, ये ज़राबा और ज़राबू जी सर। सबको याद रहेगा। जी सर जी। हम सेंटेंस से नहीं लगाने। जी, हुआ हम ये सेंटेंस के नहीं लगाने। नहीं नहीं नहीं, ये आप ये सेंटेंस में नहीं लगाना है, ये बस आपको मैं वैसे समझाने के लिए साथ लिख रहा हूँ कि ये होम के लिए जो फाइल इस्तेमाल होता है वो होता है, वो आपने जो जुमला बनाना है वो ये है ज़राबू अस्सौबाना, ठीक है। अ, अगर हिया हो तो क्या होगा? ज़राबत, ज़राबत अस्सौबाना। ज़राबत यानी ता साकिन आए, अगर फेल के आगे अगर ता साकिन आए, तो ये ता साकिन जो है ये हिया की तरफ रुजू करता है, यानी उस औरत ने, उस लड़की ने शाम को मारा, ठीक है। उस लड़की ने सही। शाम को मारा। और ज़राबता, ज़राबता, अब दो देखें लड़कियों ने। जो वैसे ज़मीर में अगर आप देखें तो हुमा और हुमा, मुज़क्कर का हुमा और मुअन्नस का हुमा, ये दोनों के लिए हुमा ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन फेल के अंदर
مذکر جو ہے مذکر ہما جو ہے اس کے ساتھ صرف الف لگاتے ہیں، اور مؤنث ہما جو ہے اس کے ساتھ تا بھی آتا ہے، ضربتا، ٹھیک ہے؟ ان دو عورتوں نے سام کو مارا. ضربنا، ضربنا، نون کا اگر آگے اضافہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا ان سب عورتوں نے سام کو مارا. یہ قصہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا، قلنا، قلنا، ان قالا سے ہے، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، اور قلنا، ان سب عورتوں نے کہا، حاشا للہ ما ھذا بشرا، ان سب عورتوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے جب انہوں نے کہا تھا قلنا، ان سب عورتوں نے کہا. ٹھیک ہے جی، یہ اتنا ہی کافی ہے. اگلا اس سے جو باقی مخاطب کے جو صیغے ہیں وہ ہم کل دیکھ لیں گے. بہرحال آپ نے اس کو مختلف ضمائر اس کے ساتھ لگا کے اس کو سمجھنے کی کوشش آپ کر سکتے ہیں. جتنے بھی ضمائر ہم نے کل پڑھے تھے، آپ ویسے اپنی اپنی پریکٹس کے لیے، یا آپ نے مجھے نہیں بھیجنے ضرورت نہیں ہے مجھے بھیجنے کی، بس اپنی پریکٹس کے لیے آپ ان ضمائر کو اس طرح ان ضمائر کے ساتھ الف لگائیں. مثال کے طور پہ شریبہ، شریبہ، شریبہ کے آگے ہم الف لگائیں، شریبہ، شریبو، شریبت، شریبتا، اور شریبنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قتل، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، اور قتلنا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ پریکٹس کریں. انشاءاللہ آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا، آپ اور اس کے میننگ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میننگ کیا بنتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیز لگے گی. تو سر آج ضربتنا بھی بن سکتا ہے، جی، ضربتنا. ضربتنا، وہ آگے آئے گا. اس میں دو چیزیں، یہ ضربتنا جو ہے نا، اس میں ضربہ کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ضربتا، تا بھی جڑا ہوا ہے اور نا بھی جڑا ہوا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یعنی اس میں تین الفاظ ہیں، ضربتنا لفظ میں تین الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل انشاءاللہ امید ہے دیکھیں گے اس کو. تو یہ آج کا لیسن تھا، اور اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا بک سے ریڈنگ بھی کر لیں تاکہ ہمیں پرانی باتیں بھولیں نا. جی، یہ ایک لیسن ہے، لیسن نمبر درس الثانی عشر، 12واں لیسن. کیف حالک یا بنت. جی، اس کو فلک ناز آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ پڑھیں. كيف حالك يا بنت؟ حالکی، أنا حالك. ہاں، أنا بخير والحمد لله. بخیر، انا بخیر. بخير، بخير والحمد لله. جی، کیا من مطلب؟ أين؟ مطلب بھی ساتھ پڑھتے جائیں. اچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ ہوں، انا یعنی میں، بخیر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. من این انتی، آپ کہاں سے ہو؟ انا من سوریا، میں سوریا سے ہوں. ٹھیک ہے. سوریا کون سا کنٹری ہے پتہ ہے آپ کو؟ سوریا کس غالباً یہ باہر ممالک کی، مصر کی، سوریا سیریا کو کہا غالباً جاتا ہے، سیریا کو، شام کو، ٹھیک ہے؟ جسے مصر وہ وغیرہ میں، مصر یا شام میں نا. شام کو انگلش میں سیریا کہتے ہیں نا، تو سیریا کو عربی میں سوریا جی کہا جاتا ہے. جی، آگے قرۃ العین آپ پڑھیں. ما ما مسموکی،
تمہارا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے اسمی آمنہ. آ، میرا نام آمنہ ہے. جی. اب یہ بتائیں اسمی آمنہ اس کی ترکیب نحوی کیسے ہوگی؟ اس کی سر یہ بتانا ہے کہ آمنہ اس میں کیا ہے اور ہاں جی جی مبتدا خبر. بالکل بالکل اسی کو ترکیب نحوی کہتے ہیں. مبتدا سر آپ اسمی ہوگا اور آمنہ خبر ہوگی. آپ اچھا یہ بتائیں اس میں اسم کیا ہے اور یا کیا ہے اور آمنہ کیا ہے، اس طرح بتائیں. اسم اس میں اسم ہی ہوگا، یا اس کے اندر جو ہے حرف جر ہوگا. یا ضمیر ہے نا، ضمیر متصل ہے نا. یا جی جی. تو یا جب ضمیر متصل اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ کون سا کمبینیشن بنتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کا. مضاف مضاف ہے ٹھیک. ہاں میرا نام اسمی، اس میں مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اور مضاف اسم الیہ. اور یہ جو اسم ہے یعنی اسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا اس جملے میں، میرا نام آمنہ ہے، تو اسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ اسم مبتدا بھی ہوگا اور خبر کیا ہے؟ جی آمنہ. آمنہ. جی آگے پڑھیں. اینا ابو کی، اور ابو کہاں ہے؟ ابو کی، ابو کی کا کیا مطلب؟ اور تمہارے ابو کہاں ہیں؟ ہاں جی تمہارے ابو کہاں ہیں؟ ابھی ہونا فی المدینہ المنورہ. فی المدینہ وہ تل مدینہ، ہوگا. فی المدینہ المنورہ. فی کے آنے مدینہ کے بعد المنورہ. ہاں جی جی فی فی المدینہ تل المدینہ منور. المنورہ. جی ہمارے ابو مدینہ المنورہ میں ہے. جی. ابھی میرے ابو، ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں. ٹھیک ہے. یہاں. ہونا وہ فی یہاں المدینہ وہ یہاں مدینہ منورہ میں ہے. ہوا مفتش فی المدرسۃ الثانویہ. ثانویہ مفتشن، تا کے نیچے یہ شد کے نیچے جو زیر ہوتی ہے نا وہ زیر پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں لفظ کے نیچے زیر ڈالتے ہیں نا، تو یہ جی بھی ایک طریقہ ہے کہ شد کے نیچے زیر ڈالی جاتی ہے. یہ عرب کنٹریز کے جو قرآن ہوتے ہیں ان میں بھی ایسے ہی حرکت ڈلی ہوتی ہے. تو مفتشن. ہوا مفتش فی المدرسۃ مفتشن الثانویہ. مفتشن کہتے ہیں سپروائزر کو. اور مدرسہ الثانویہ سیکنڈری اسکول. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ سپروائزر ہیں سیکنڈری اسکول میں. سیکنڈری اسکول میں. اچھا. ہوا مفتش فی المدرسۃ الثانویہ تھی، اس کی ترکیب نحوی کریں. ہوا سر آ جائے گا مبتدا. ٹھیک ہے. مفتشن آ جائے گا مضاف. نہیں، وہ سپروائزر ہیں. ہوا مبتدا، اس کی خبر کیا ہے؟ مبتدا ہوا ہو گیا خبر، وہ. خبر آ جائے گی سر مدرسۃ ثانویہ. نہیں، آپ دیکھیں نا ہوا کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا انفارمیشن دی جا رہی ہے؟ وہ کہ وہ سپروائزر سپر. ہیں، تو جی مفتشن خبر ہوگی نا. خبر ہو جائے گی. ٹھیک تو فی المدرسۃ ثانویہ یہ ایکسٹرا چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ ہیں کیا؟ فی حرف جر ہے، اور جی. حرف جر کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. المدرسۃ یہ مجرور ہے. تو الثانویہ کیا ہے؟ الثانویہ دیکھیں، یہ المدرسۃ الثانویہ یہ دونوں بالکل سیم الفاظ ہیں. جی تو جو وہ الفاظ جو بالکل سیم ہوں انہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی اور کو یاد ہے؟ یہ صفت اور موصوف ہوتے ہیں. سر موصوف. ٹھیک ہے. اللہ غفور، اللہ غفور
ٹھیک ہے. الولد الصالح، تو یہ صفت اور موصوف ہوتے ہیں، تو یہ صفت اور موصوف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے سلمہ گلفام آپ پڑھ دیں. وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور تمہاری امی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے ہِیَ أَيْضًا ہُنَا، وہ بھی یہاں ہی ہے. جی. جی ہِیَ ٹھیک ہے. ایضاً کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا شاید، اس کا مطلب ہوتا ہے بھی. بھی. ہاں یعنی تو جو ہوتا ہے نا انگلش میں TOO، وہ ٹھیک بھی. ہے، وہ بھی یہاں ہی ہے. ہِیَ طبیبۃ، وہ ڈاکٹر ہے یا طبیبہ ہیں. فی ٹھیک ہے. مستشفی الولادتی، مستشفى، یہ فا ہے، کھڑی زبر اس. ہاں. ولادتی، ولادت کے اسپتال ہاں جی. میں، جی. ولادت کے اسپتال میں. تو ہی وَمِنْ، طبیبۃ فی المستشفى الولادہ، اس کی ترکیب نحوی. ہِیَ جو ہے یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. طبیبت خبر ہے، فی ٹھیک ہے. حرف جر ہے، اور ٹھیک. مستشفی الولادت ہے یہ جار نہیں، مجرور. مستشفى جو ہے نا، یہ مستشفى ہے، مستشفی نہیں ہے. یہ مستشفى ہے، یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. اور الولادہ کیا ہے؟ یہ مطلب صفت اور موصوف مستشفی اور ولادہ. نہیں نہیں، یہ تو سیم نہیں ہے. ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں جو مستشفى ہے یہ نکرہ ہے، اور الولادہ یہ معرفہ ہے. آتا ہے. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کلاس کو ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا. باقی انشاءاللہ کل ہم آخری کلاس میں جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ پڑھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.